नाज़रीन, अमेरिका के खिलाफ जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और एक ऐसी जंग जो इस खित्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और अमेरिकी तसल्लुत का खात्मा कर सकती है और इस खित्ते की अक़वाम के ऊपर मुसलसल जंगें छेड़ने वाली जो वॉर मशीनरी है उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक सकती है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान ने फैसला कर लिया है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है। ये सबसे खतरनाक तरीन घड़ी है, सबसे खतरनाक तरीन जंग है जिसका आगाज होने जा रहा है। अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और ईरान से अभी यह खबर सामने आ रही है कि ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और ईरान भी इमीडिएटली अमेरिका को जो है वो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। ईरान ने फैसला कर लिया है कि वतन या कफन, ये ईरान से इस तरह का सेंटिमेंट जो है वो सामने आ रहा है और पूरा खित्ता इस वक्त ये तारीखी मनाज़र हैं, इस वक्त ये तारीखी टाइम है जिसको हम देख रहे हैं कि पूरा खित्ता जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो गया है। जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है, मुश्किल टाइम है जिससे ईरान इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन भरपूर अंदाज के अंदर वो लड़ रहे हैं और पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हो गया है। उसकी वजह यह है कि सबको अंदाजा हो गया है कि सबकी बारी आने वाली है अगर ईरान फॉल कर गया। ये जो ट्रंप ने कहा ना, कल से खित्ते के लोग, उनका रवैया और ज्यादा बदला है और उनके सामने हकीकत और ज्यादा खुलकर सामने आई है। ये जो ट्रंप ने कहा ना कि अनकंडीशनल सरेंडर, ये जो अनकंडीशनल सरेंडर है ये सिर्फ ईरान से नहीं मांगा जा रहा है, ये आप समझ लें कि इस खित्ते में सबसे मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो ईरान को तो सिर्फ निशाने इबरत बनाया जा रहा है कि ईरान को पहले वो निशाने इबरत बनाएंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा यहां पर करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं और उसके बाद अब नेतन्याहू ये बार बार क्यों कह रहा है, अगर ये मामला सिर्फ न्यूक्लियर का है तो नेतन्याहू ये बार बार क्यों कह रहा है कि हम फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट ये चेंज कर रख देंगे, तो वो अपने हिसाब से इस मिडिल ईस्ट को यहां पर अपने नक्शे, अपनी पॉलिसी। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, ट्रंप मिडिल ईस्ट की कंट्री से ये डिमांड कर रहा है कि वो चाइना को आउट करें यहां से, ठीक है ना, यहां से। अब जैसे उसका मुआहदा बरतानिया के साथ भी हुआ है, पहले बरतानिया रेडी नहीं था लेकिन बाद में उसने मुआहदा कर लिया। यूरोपीय यूनियन तैयार नहीं है कि अमेरिका के साथ इस तरह की ट्रेड डील साइन की जाए कि जिसमें चाइना को आउट किया जाए। यूरोपीय यूनियन उसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो मिडिल ईस्ट से भी यही डिमांड किया जा रहा है कि यहां से चाइना को आउट किया जाए। तो मिडिल ईस्ट की रियासतें इस पर रेजिस्ट कर रही हैं कि हम नहीं आउट करेंगे, आपके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, आपके साथ ज्यादा रखेंगे, उनके साथ कम रखेंगे, लेकिन उनके साथ हम रखेंगे, उनकी अपनी मार्केट्स तक एक्सेस देंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनसे असले भी खरीद लेंगे। तो ये अनकंडीशनल सरेंडर सबसे मांगा जा रहा है। अगर ईरान फॉल कर गया, इतनी बड़ी अस्करी ताकत, तो फिर बाकी कौन लड़ेगा? देखिए, ये सबको एक को निशाने इबरत बनाकर, देखिए होता ना कि एक बड़ा सफाक कोई जालिम शख्स जो होता है वो चौक में लाकर किसी शख्स को किसी बागी को निशाने इबरत बनाता है और सबको दिखाता है कि ये देखो ये अंजाम होगा। तो बेसिकली ये अनकंडीशनल सरेंडर सिर्फ ईरान से नहीं मांगा जा रहा। तो ये खित्ते के मालिक को भी अंदाजा हो गया है कि, और फिर चीन और रूस तो वो तो ऑलरेडी इसके अंदर हैं। सवाल ये नहीं है कि चीन और रूस इसमें होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये है कि वो किस हद तक होंगे। और ये सवाल नहीं है कि वो इसमें शामिल कल को होंगे, वो तो शामिल हो चुके हैं, वो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। सवाल यह है कि वो किस हद तक जब जाएंगे। और उर्दगान की मोस्ट वायलेंट स्टेटमेंट अब तक की जारी हो गई है, मोस्ट वायलेंट स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा है, कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम खामोशी से नहीं बैठे रहेंगे। ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई है ये हमारी भी जंग है और हमारी सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। कोई इस गलत फहमी के अंदर ना रहे कि ईरान के ऊपर अग्रेशन कर दिया जाएगा, ईरान के अंदर ये अपने मजमूम मकासद है वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी और हम खामोशी के साथ बैठे रहेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और जो गल्फ रियासतें हैं वहां पर भी हमें हलचल नजर आ रही है और उन्होंने कैटेगोरिकली इसराइल को कंडेम किया है, उसे रीजनल वॉर छेड़ने की जो है वो कोशिश करा दिया है, कैटेगोरिकली कंडेम किया। और अमेरिका को, जारी बात है उनके करीबी ताल्लुकात हैं, उनकी बेसिस है वहां पर, तो अमेरिका को उन्होंने अभी तक कंडेम नहीं किया है। लेकिन तमाम रियासतों से, कतर से, यूएई से और सऊदी अरेबिया से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका को कन्वे की जा रही है, पब्लिकली भी और बैकडोर चैनल से भी, कि वो ये जंग नहीं चाहते। और उसकी वजह सादा है कि इस जंग की तबाही इन तमाम रियासतों तक भी आएगी। तो ये एक ऐसी जंग है जो इराक वाली जंग नहीं है कि जंग सिर्फ इराक में रहेगी, ये इन तमाम गल्फ रियासतों के अंदर आएगी, ये सबकी सिक्योरिटी। तो इसलिए कोई भी वो जंग नहीं चाहता जिसमें सबका नुकसान हो। हाँ, अगर नुकसान सिर्फ ईरान का होता तो शायद ये इस तरह का रिएक्शन ना आता, लेकिन चूंकि नुकसान सबका है और इस सारी अकवाम से सरेंडर इस वक्त जवाब मांगा जा रहा है। और प्यूटन और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इस वक्त कॉल के ऊपर बात हुई है
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم لیڈر نے خطاب کیا ہے کچھ دیر پہلے عالم اسلام سے اور ایران کے عوام سے, ٹھیک ہے نا. عالم اسلام سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے اور ایران کے عوام سے بھی. اور ٹرمپ چونکہ دھمکی لگا چکا ہے, بہت زیادہ ہیوملیٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد سپریم لیڈر کا یہ, اور دیکھیں مطلب کس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں اور کس طرح سے ایک بدماش سامراج کا وہ سامنا کرے. سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے تو پھر امریکہ یہ بات کان کھول کر سن لے کہ ہم امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں فرق ہے, اس وقت وہ ریاستیں جو ایک کنڈیمنیشن بھی امریکہ کی نہیں کر سکتی, اور ایک طرف ایران ہے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے تو پھر امریکہ یہ بات سن لے کہ ہم امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو یہاں پر ہونے جا رہا ہے. اس وقت پورے خدشات ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے, اور سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پھر امریکہ یہ بات سن لے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے اپنی نیوی کو پرشین گلف کے اندر آرڈر دے دیا ہے. وہ اس وقت اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور نیوی کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے اوپر اٹیک کریں گے. اور انہوں نے پرشین گلف کے اندر اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مائنز ہیں وہ بچھانا شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایرانین نیوی اس وقت متحرک ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پرشین گلف جو ہے وہ میدان جنگ بن جائے گا. اور وہاں پر چونکہ امریکن نیوی بھی ڈپلائے ہے, ان کے مزید ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ رہے ہیں. تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی نیول بیٹل یہاں پرشین گلف کے اندر جو چھڑنے جا رہی ہے امریکہ کی, سب سے بڑی. یہ جو یمن کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی بیٹل تھی, لیکن وہ تو یہ والی جنگ تو پھر کہیں آگے جانے جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ اگلی خبر دیکھیے, ایران نے امریکن اڈوں پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے. اس وقت آپ ذرا دیکھیے کہ کس ڈینجرس صورتحال کی طرف معاملہ جا رہا ہے. جو ریکلس ڈیسیژن کیا گیا, ایران کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب ان سے انکنڈیشنل سرنڈر مانگا جا رہا ہے. تو ایران نے میزائل ڈپلائے کر دیے ہیں, امریکی اڈوں کے اوپر امیڈیٹلی اٹیک کر دیا جائے گا, اور اس میں پھر یہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ یہ اڈا کون سے ملک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. ایران نے ابھی تک 6 دنوں کے اندر یہی میسج بار بار کنوے کیا ہے سب کو کہ ہم ابھی بھی لحاظ کر رہے ہیں, ہم ابھی بھی ریسٹرین کر رہے ہیں, ابھی بھی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. فل سکیل ضرور ہے لیکن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر نہیں گئی. اور انہوں نے درمیان میں یہ بھی سگنل دیا ہے کہ اگر اسرائیل حملے بند کرے گا تو ہم بھی اپنے حملے بند کر دیں گے, کیونکہ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہم نے اس کا ڈبل اٹیکس ان کے اوپر کیے ہیں. ان کو اس سے بڑا سبق ہم نے سکھا دیا ہے. تو اگر اسرائیل حملے بند کر دے تو ہم بھی کر دیں گے, لیکن اگر اس سے بھی آگے بڑھا جاتا ہے اور اب امریکہ آ رہا ہے تو پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا, اور ہم اپنی بھرپور طاقت. تو یہاں پر نیوی متحرک ہو چکی ہے اور وہاں پر مائنز بچھانا بھی شروع کر دی ہیں پرشین گلف. اب پرشین گلف کے اندر آپ دیکھیے وہاں پر ابھی ٹینکرز ٹکرا گئے ہیں, آئل ٹینکرز وہاں پر ٹکرائے ہیں, یعنی ایک ٹینس ماحول ہے. چونکہ بہت چھوٹا سا ایریا نا, 30 سے 35 کلومیٹر کا وہ ایک بالکل نیرو سا وہ ایریا, وہاں پر آئل ٹینکرز ٹکرا گئے ہیں. تو آلریڈی جو وہاں پر شپنگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہاں پر جو لڑائی ہے, سامنے گلف ہے اور شیشے کے محلات ہیں, تو یہاں پر تو معاملہ خراب ہو جائے گا سب کے لیے, اور یورپ کے لیے بہت زیادہ جو خراب ہونے جا رہا ہے. تو امریکہ کے اندر شدید ترین اس وقت مزاحمت ہے. یعنی ٹرمپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف اس کا یونیلیٹرلی فیصلہ ثابت ہو رہا ہے, ایک انفرادی شخص کا. پورا امریکہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. کانگریس اس طرح سے متفق نہیں ہے جیسے جب عراق کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا تھا. اور ٹرمپ کے جو قریبی ترین لوگ ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین والے, وہ شدید ترین اس وقت غصے کے اندر ہیں, شدید ترین کرٹیسزم جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹرمپ کا انفرادی فیصلہ ہے. اور آپ دیکھیے بائیڈن, ٹھیک ہے, اوباما, بش, یہ تینوں ایران پر حملہ کرنے چاہتے تھے. اور بش نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسرائیل جس ملک کے اوپر انگلی رکھے گا اس ملک کے اوپر ہم اٹیک کریں گے. بش نے تو اس طرح کی بات کی تھی کہ اسرائیل کے لیے ہم کسی بھی ملک کے اوپر اٹیک کر دیں گے, کھل کر بش نے یہ بات کی تھی. تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے. نیتنیاہو تو اس وقت بھی سرگرم تھا. تو ایران کے اوپر اٹیک کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی جو آج آپ کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے, جو ایران مظاہرہ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر, یہ وجوہات تھی کہ ایران کیا تباہی لا سکتا ہے. اس لیے اوباما بھی وہ دھمکیاں دے رہا تھا ایران پر جنگ کی, لیکن الٹیمیٹلی نیوکلیر ڈیل کی طرف چلا گیا. یہ اس ساری اسیسمنٹ کے بعد. اور وہ والا ایران اور آج والا ایران, اس میں بہت فرق ہے. وہ والی دنیا اور آج کی دنیا میں اور زیادہ فرق ہے. وہ والی امریکن اس وقت کی سوسائٹی, اس وقت کا ماحول اور آج میں بہت فرق ہے. تو اس وقت بھی ان کی کیلکولیشن میں ایران جنگ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے تو تھے لیکن نہیں کر سکے. تو یہ جو ٹرمپ صاحب نے آ کر فیصلہ کیا ہے نا, یہ ٹوٹلی مس کیلکولیشن ہے, اور وہ ثابت ہو رہی ہے. اسرائیل کے خلاف وہ ثابت ہو چکی ہے. اگر امریکہ براہ راست آتا ہے تو لڑائی مشکل ہونے والی ہے.
بہت مشکل ہونے والی ہے، لیکن یہ ایک ایسی فیصلہ کو لڑائی ثابت ہو سکتی ہے کہ اس وار مشین کا ہمیشہ کے لیے ہاتھ روک دیا جائے گا اور یہ پھر ہزاروں کلومیٹر دور واپس ادھر چلے جائیں گے، دوبارہ ادھر یہ نہیں آ سکتے، پھر اس کا انجام یہ نکلے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے، یہ تیاری اس سطح کے اوپر ایران میں کی جا رہی ہے، اور پھر پورا ریجن جو ایون جو سامراج کے خلاف لڑنے والی لاطینی امریکہ کی، لیٹن امریکہ کی جو طاقتیں ہیں، ان کی حمایت بھی ایران کو حاصل ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ راکٹ مین اس وقت کتنی سپورٹ ایران کو دے رہا ہے، یعنی کہ نارتھ کوریا، بیلاروس کے ساتھ بھی ایران کے اسٹریٹجک تعلقات قائم ہو چکے ہیں، تو یہ ساری سپورٹ وہاں سے آ رہی ہے۔ تو رشیا اور چائنا آلریڈی انوالو ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جنگ ان کے بھی خلاف ہے۔ بھئی یہ دیکھیں نا، یہ یہاں کی اقوام ہے، ایران سے چائنا کتنا دور ہے، اور ان کی انویسٹمنٹس ایران کے اندر، اور آئل جاتا ہے ایران سے۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ صرف جنگ ایران کی، ایران بالکل اکیلا نہیں ہے۔ ہاں مشکلات ضرور ہیں ایران کے لیے اگر امریکہ حملہ کرتا ہے، لیکن وہ پھر یہ نہیں ہے کہ بس امریکہ حملہ کرے گا، سب کچھ تباہ کر دے گا اور بس سب خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے اور ایران بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کی جنگیں ہیں، یہ بھی ٹرمپ ہی کی چھیڑی ہوئی ہیں، جو اس کا پہلا ٹینیور تھا۔ آپ دیکھیں یہ جو یروشلم والا اس نے واقعہ کیا کہ یروشلم کو دارالحکومت ڈکلیئر کیا اسرائیل کا، اس کا نتیجہ 7 اکتوبر نکلا، اور جو اس نے نیوکلیر ڈیل توڑی، اس کا نتیجہ آج ایران جنگ نکل رہا ہے۔ تو یہ جو بڑی جنگیں ہیں، یہ اصل میں ٹرمپ ہی کی چھیڑی ہوئی ہیں، جو بنیاد اس نے پچھلے اپنے ٹینیور کے اندر رکھی، اور پھر آ کر ان چند مہینوں کے اندر اس کو بلا وجہ پہلے مہینے کے اندر امریکنز نے میڈ کنگ کا خطاب بلا وجہ نہیں دیا۔ پہلے مہینے کے اندر وہاں کے جو بہت قریبی ترین اس کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو میڈ کنگ کا خطاب دے دیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ امپائر کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ تو سپریم لیڈر کا جو خطاب ہوا ہے، اس کی ہیڈ لائنز میں پہلے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد مزید کیا تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو ایرانی حملے بھرپور اسرائیل کے اوپر جاری ہے اور اسرائیل دھماکوں سے گونج رہا ہے، دوسری طرف ایران اب تیاری کر رہا ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ آج رات حملہ ہو سکتا ہے، اگلے کسی بھی گھنٹے حملہ ہو سکتا ہے۔ بالکل وہاں پر ٹرمپ یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ ہم وہاں پر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کانگریس اور باقی، لیکن ٹرمپ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر چکا ہے۔ خامنائی ریجیکٹ ٹرمپ کال فار انکنڈیشنل سرنڈر، یہ اس کے جواب میں یہ خطاب ہوا ہے۔ وارنز یو ایس آف irreparable damage if it intervenes in war۔ دیکھیں نا اس کی اب بدماشی دیکھیں ممالک کی، پتہ نہیں یہ دنیا کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ پہلے اسرائیل کو گرین لائٹ دی کہ ایران کے اوپر حملہ کر دو، اچھا اب حملہ اگر کروا دیا ہے تو دو ہاتھ کر لینے دو ان کو، پھر ایران نمٹ لے گا، پھر تم کیوں درمیان میں آ رہے ہو؟ پہلے تو دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بربریت ہے اور کتنی بڑی سفاکیت ہے اور کتنی بڑی بدماشی ہے کہ اسرائیل کو حملہ کروا دیا، ادھر ایران کے ساتھ ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور ادھر سے اسرائیل کو کہا کہ حملہ کرو۔ اب جب آگے سے 4 چپیڑے پڑی ہیں تو اب کہہ رہے ہیں ہم خود آ رہے ہیں۔ بھئی آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ irreparable damage ہے وہ امریکہ کو پہنچے گا، ناقابل تلافی نقصان، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا۔ US must learn that Iranian people will not surrender and does not submit to the dictates and threats. War will be met with war. جنگ چھیڑیں گے تو جنگ ملے گی۔ بمبارڈمنٹ ود بمبارڈمنٹ، یعنی یہ جیسے آ کر بمباری اور کارپیٹ بمبنگ، اس طرح کی بمباری پھر ہم بھی کریں گے۔ اسٹرائکس ود اسٹرائکس، ایک اسٹرائک کریں گے تو پھر ہم اس سزا۔ Any US strike will have irreparable consequences. Let the US know، امریکہ یہ اچھے طریقے سے جان لے کان کھول کر، that any military intervention will bring forth the repercussions they could never mend۔ امریکہ کو ایسی کاری ضربیں لگائیں گے کہ یہ دوبارہ سنبھل نہیں سکے گا، یعنی اس وار مشینری کا ہاتھ اب اس مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے گا۔ ایران ایسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانین پیپل ول اسٹینڈ اسٹرانگ اگینسٹ اینی امپوزڈ پیس، یہ جو ہمارے اوپر پیس مسلط کیا جا رہا ہے، سو کالڈ پیس، اس کے خلاف بھی ہم کھڑے رہیں گے، جسٹ ایز دے اسٹینڈ اگینسٹ دا امپوزڈ وار۔ بالکل یہ کیٹاگوریکلی انہوں نے بات کر دی ہے۔ تو یہ ناظرین واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل نہیں لڑ سکتا ہے ایران سے۔ اور سب سے جو بڑا واقعہ ہوا ہے نا پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، وہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑایا گیا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ یعنی موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ دنیا کی سیکیور ترین بلڈنگز میں سے ایک ہے، اس کو انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا، پورے کا پورا ہیڈ کوارٹر انہوں نے اڑا دیا، صحیح معنوں میں اڑا دیا۔ اور اس میں یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ CIA کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، امریکنز بھی ہو سکتے ہیں، موساد امریکنز بیٹھے ہوئے وہاں پر۔ تو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، سیکیور ترین بلڈنگ ہے، جنگ جاری ہے، تو کیا امریکنز وہاں پر نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرمپ
وہاں سے بھاگا بھاگا آیا ہے نا G7 کو چھوڑ کر, تو یہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کرنا, وہاں پر امریکنز کی موجودگی ہو سکتی ہے. اور یہ ڈسکلوز نہیں کر رہے کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا وہ دیکھنا کہ اگر موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑ گیا تو پیچھے بچا کیا ہے اسرائیل کے اندر, اور پھر امن جو کہ ان کا ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی اڑا دیا, پراپر اڑا دیا, ملبے کا ڈھیر بنا دیا, لیول کر دیا. اس طرح کا انہوں نے مثال مارے ہیں, تو وہاں پر بھی امریکنز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ اسرائیل کی سب سے سیکیور ترین انہوں نے بلڈنگز اڑا دی ہیں. تو ایران اس سے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے ساری کیپیبلٹیز استعمال نہیں کی ہیں. تو اب ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جنگ روکے گا یا پھر امریکہ آئے گا. تو امریکہ کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے, اور یہ ٹرمپ کا انفرادی فیصلہ ہوگا, امریکہ اس میں ساتھ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ عالمی سطح کے اوپر امریکہ کے اندر, خطے کے اندر, یورپ کے اندر مکمل سپورٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو حاصل نہیں ہے, اس کے نیریٹو کو حاصل نہیں ہے. ایران کے حوالے سے اگلی خبر دیکھیے, ایران ول ریسپونڈ تھرو اٹس نیوی اکراس دا گلف اف دا یونائٹڈ اسٹیٹ جوائن دا وار. بالکل, یعنی کہ بیانات بھی آنا واضح ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بیانات بھی واضح ہیں اور حملے کی تیاری بھی واضح ہے. پرشین گلف میدان جنگ بنے گا, نیوی کے ذریعے وہاں پر جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ امریکن اور باقی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے امریکن بیسز کے اوپر حملے کی تیاری مکمل کر دی ہے, کیونکہ دیکھیں جب امریکہ اٹیک کرے گا تو وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس طرح سے اٹیک کرے گا اور وہ کئی دن مسلسل بمباری جاری رہے گی. یعنی کہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے نا تو اس کو تو ریفیول کرنا پڑتا ہے, اور درمیان میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقفہ آ گیا. امریکہ کی بمباری تو اس طرح سے نہیں ہوگی, ان کے ہزاروں جنگی طیارے حصہ لے سکتے ہیں, ان کے B-2 بمبرز حصہ لیں گے, اور وہ بمباری اس طرح سے ہوگی کہ 1 سیکنڈ نہیں ہوگا کہ بم نہیں گر رہا ہے. اور وہ چاہیں گے کہ بس اس کو 3-4 دنوں کی مسلسل بمباری سے ان کی تمام جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے. تو اس میں پھر ایران کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا, ادھر سے جو پہلی سٹرائک ہوگی اس کے بعد میزائل امریکہ کے اوپر فائر ہو جائیں گے. یہ ایسی سینسٹیو صورتحال پیدا ہونے, اسی لیے وارن کیا جا رہا ہے. تو خبر یہ ہے کہ ایران نے اس کی تیاری مکمل کر لی ہے. جو ہی امریکہ اٹیک کرے گا فوری طور پر امریکہ کے اوپر اور تمام بیسز. ایران's leader reject call to surrender, saying US intervention would cause irreparable damage, and Iran is preparing missile for possible retaliatory strike on US bases. Iran prepares missile for potential strike on US bases in Middle East. یہ ایسوسیٹڈ پریس نے اور ٹائمز آف اسرائیل اور سارا باقی امریکی میڈیا جو ہے رپورٹ کر رہا ہے. تو نیوی تیار ہے اور امریکن بیسز, اور امریکن کون سی بیسز ہیں؟ سیریا سے تو وہ ایویکویٹ کر رہے ہیں, عراق سے بھی ایویکویٹ کر سکتے ہیں, اور تو اصل بیسز تو یہاں پر ہیں, یا ان کے ایئر کرافٹ کیریئر سے بمباری ہوگی یا ڈیاگو گارشیا سے ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے, اور ساتھ نیوی تیار کر رہے ہیں اور وہاں پر مائنز بچھا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جنیوا کے اندر جو ایران کا نمائندہ ہے انہوں نے کیا بات کیا, یعنی ہر سطح کے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی ہے. یورپ کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے, ریجن کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے. امریکہ کو آفیشلی ایران نے بھی کنوے کر دیا ہے, یعنی ایک تو ہے پبلک سٹیٹمنٹ, آفیشلی بھی کنوے کر دیا کہ اگر امریکہ آئے گا تو کیا ہونے والا ہے. وی ول ریٹیلیٹ دا سیم وے وی ڈیڈ اگینسٹ اسرائیل, یہ امریکہ کو انہوں نے کنوے کر دیا ہے. ایران ول ناٹ اگنور اینی اٹیک آن اٹس ٹیریٹری, آرمڈ فورسز آر ریڈی. ویری ویری امپورٹنٹ, زمینی فوج بھی تیار ہے. یہ سید خامنائی کی سٹیٹمنٹ ہے اور ایران سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. زمینی فوج بھی اس وقت تیار ہے, کیونکہ امریکہ جب اٹیک کرے گا تو وہ بمباری کرے گا اور فوری ان کی زمینی فوج بھی داخل ہو سکتی ہے. We have informed the US that we would respond firmly. We will put a stop to the aggression by anyone including US. اس اگریشن کا راستہ پھر ہم ہمیشہ کے لیے روکنے جا رہے ہیں. ایرانین گورنمنٹ اسپوکس پرسن, یعنی دیکھیں نا بات بہت بڑی ہے نا, فیصلہ کن جنگ ہے, تو ہر سطح کے اوپر یہ بات کنوے کی جا رہی ہے. اب ایرانین گورنمنٹ دیکھیے, we are ready to defend our country against any aggression. Iran will never surrender. اچھا, تو یہ والی بات ہوگی. اب بڑے رابطے بھی ہو رہے ہیں. پیوٹن کا رابطہ ہوا ہے. پیوٹن اینڈ UAE پریزیڈنٹ ارج اینڈ ٹو اسرائیل ایران کانفلکٹ ان فون کال, ٹھیک ہے نا. اب کیا باتیں ہو رہی ہیں, یعنی یہاں پر وہ کیا بات کر رہے ہیں, سب یہ واضح کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے جنگ چھیڑی ہے تو اسرائیل اس جنگ کو روکے, اگر نہیں روکے گا تو پھر عملی اقدامات جب اٹھائے جائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کنسنسس ہو چکا ہے کہ جنگ صرف ایران کی نہیں ہے. گلف ریاستیں وہ کس حد تک حصہ لیتی ہیں, یعنی وہ کون سا عسکری طور پر حصہ لینے والی ہے, لیکن ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے لے لی ہے. اب مزید آگے کتنا جائیں گے, لیکن رشیا, چائنا, نارتھ کوریا, ٹھیک ہے, اور اردگان, ٹھیک ہے نا. اردگان کی جو سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے, اردگان سیز
Iran self-defense against a terrorist state is a legitimate right. یہ موسٹ وائلنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو اردگان ایک نیٹو ممبر سے آ رہی ہے, امریکہ کے تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس سیلف ڈیفense کا رائٹ ہے, اور کس کے خلاف؟ ٹیررسٹ اسٹیٹ, اسرائیل کو انہوں نے ایک دہشت گرد ریاست جو قرار دے دیا ہے. تو بات بالکل واضح. اب ان کے جنگی طیارے جو ہیں اسرائیل کے, یہ ٹرکی کے وہاں پر داخل ہوئے ہیں ان کے ڈیفنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو کل کو رجیم چینج اردگان کے خلاف نہیں ہوگا. اردگان کو کیا اسرائیل پسند کرتا ہے؟ تو اگر ایران فال کرے گا تو ایک تو اوورآل جو سیکیورٹی کے معاملات خراب ہوں گے. جیسے سیریا ڈسٹیبلائز ہوا تھا تو کتنے زیادہ یہاں پر ڈسٹیبلائزیشن ہوئی تھی, تو ایران کا تو معاملہ اس سے بھی کہیں آگے ہے. تو ایران ڈسٹیبلائز ہوگا تو ترکی کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے, اور کرد کا معاملہ وہاں پر ہے, یعنی یہ پورے خطے کے لیے. تو اردگان نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم اس میں خاموش نہیں رہیں گے, کیونکہ یہ ہماری بھی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پر ہوگی. اور وینزویلا سے دیکھیے, مڈورو ارج گلوبل سپورٹ فار ایران سلیمز نیتنیاہوز میڈنس, یہ دنیا بھر سے جائے. اچھا, اب امریکہ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ٹرمپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ نیتنیاہو سے کال پر بات کی ہے, ٹرمپ سپیکس ود نیتنیاہو اینڈ ایڈوائزر سیز ہی ویز اسٹرائک آن ایران. اور اس کے علاوہ مزید جو فائٹر جیٹس ہیں اور ایسڈ جو ہیں وہ امریکہ یہاں پر شفٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور برطانیہ بھی اپنے فائٹر جیٹس جو ہے یہاں پر شفٹ کر رہا ہے. اچھا, اب امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ انٹیلیجنس جو رپورٹ آئی ہے, سی آئی اے نے کل رپورٹ جاری کر دی ہے کہ ایران تو نیوکلیر بنا ہی نہیں رہا ہے اور نہ ہی وہ قریب ہے. تو اس سے تو وہاں پر معاملہ بالکل خراب ہو گیا. یعنی نہ ہی میڈیا ڈیفینڈ کر پا رہا ہے, نہ ہی کانگریس ڈیفینڈ کر پا رہی ہے, کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. یعنی ٹرمپ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور ساتھ رپورٹرز نے اس سے پوچھا کہ آپ کی سی آئی اے تو یہ کہہ رہی ہے, اور اس نے کہا کہ آئی ڈو ناٹ کیئر, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو بھائی اس لیے تو اس کو میڈ کنگ خطاب دیا جا رہا ہے. آپ کی سی آئی اے کہہ رہی ہے کہ نیوکلیر نہیں بنا رہا, تو آپ کیا خود ایران گئے ہیں؟ آپ کیسے وہاں سے انٹیلیجنس؟ سی آئی اے بتائے گی نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سی آئی اے تو کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا, تو آپ کے پاس کس کی انٹیلیجنس ہے؟ تو وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا. تو اس لیے اب امریکہ کے اندر بالکل یہ تشویش پائی جا رہی ہے, اور خلیج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اندرونی ڈویژن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک تو الیکشنز کی وجہ سے بڑھی, اور اب اس جنگ کی وجہ سے, کیونکہ سب وہاں پر ایگری نہیں ہے اس جنگ کے حوالے سے. ٹرمپ فیسز ماگا رفٹ اوور پاسبل یو ایس رول ان وار آن ایران, اور شارپ ڈیوائڈ ان ایمرجنگ ود ان دا ڈونلڈ ٹرمپس ماگا بیس, قریبی ترین جو لوگ ہیں on the war on Iran with some of the president most vocal allies, سب سے قریبی ترین, جس میں ریپبلکن سینیٹر ٹیلر گرین ہیں, ٹکر کارلسن ہیں, اور ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے فاؤنڈر چارلی ہیں, openly questioning whether he is abandoning the America first policy. Congress moved to block Trump from launching war on Iran. Bipartisan Congress bill seeks to block US war on Iran. ٹھیک ہے, یہ اب وہاں پر جو ہے وہ بل لایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ بلاک کیا جا سکتا. تو امریکہ کے اندر بھی ہلچل ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ایک بھی جنگ ایشیا کے اندر نہیں جیتا ہے, اور یہ جنگ نہ ہی افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے, نہ ہی لیبیا کے ساتھ ہو رہی ہے, نہ ہی عراق کے ساتھ ہو رہی ہے, نہ ہی شام کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ, جس نے اس خطے کی طاقتور ترین عسکری جو پاور ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا. وہ 4 دن نہیں ٹک سکتا ایران کے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو اب پھر پروپیگنڈا دیکھیں کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے, یہ ہے ناقابل تسخیر, اور ایران تو بہت کمزور پڑ گیا. مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, تو ایران نے دکھا دیا ہے. تو یہ ٹکنے والا نہیں ہے. اب امریکہ آئے گا تو اس کی یہ تیاری مکمل ہے. اگین مشکل ہوگا, قربانیاں بہت زیادہ ہیں, اس لیے ایران یہ جنگ نہیں چاہتا. آج بھی وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے لیے تیار ہے, اور اس نے کہا تھا نا کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن. بس یہی کچھ ہے, وطن یا کفن, یہ پالیسی ایران نے اس وقت اپنا لیا, اور خطے کے اقوام بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.